अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, इंतखाबी जो मैदान है अभी सजा नहीं। एक पार्टी ने IPP ने अपना मंशूर दिया है, बाकी दीगर जमातों ने अभी मंशूर भी देने हैं इंतखाबात से पहले, लेकिन नए आने वाले वजीर आजम के हवाले से दावे शुरू हो गए हैं और एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अगले रोज हम सुन रहे थे SN इकबाल साहब ने, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने पहला इजलास चेयर किया अपनी पार्टी का, उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब हैं, यानी कि वो चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं। और इसी दावे के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया कि जनाब मैं मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। अगले रोज हम सुन रहे थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी एक निजी टीवी में बात करते हुए कहा था कि उनका मशवरा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वजीर आजम बनने ना बने बल्कि सदर बन जाएं। तो ये सारा मामला अभी चल रहा है और फिर इसके साथ साथ कोई छोटी बात नहीं कि 16 महीने इकट्ठे रहे PDM के साथ पीपल्स पार्टी, और अब आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि 2018 में भी उन्होंने ही कन्विंस किया था कि हमें पार्लियामेंट में जाकर बैठना चाहिए, और उसके बाद फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसमें भी मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी साहब ने ही मेजर रोल प्ले किया। और उनका जरदारी साहब का क्लेम यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम भी उन्होंने ही बनवाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि एक चार्जशीट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने ही इत्तेहादी वजीर आजम के ऊपर लगा दी है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद हैं उनके इनखला के हवाले से कि क्या सूरत हाल बनी है, क्योंकि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी हुई है और कल से यानी कि 2 नवंबर से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जो भी गैर मुल्की हैं। तो और उनके लिए जो है वो होल्डिंग कैंप्स भी बना दिए गए हैं कि जहां जहां से उनको अगर लेके आया जाएगा तो होल्डिंग कैंप्स में रखा जाएगा और निकाला जाएगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए नाज़रीन मेरे साथ अभी मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राना एहसान अफजल साहब, यंग मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर इजाज़त दें तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बात की वो ज़रा मुख्तसर सी बात सुन लें, और फिर जो आसिफ जरदारी साहब का क्लेम है प्रोफेसर डॉक्टर SN इकबाल साहब से, जो उन्होंने भी क्लेम किया था कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर का जॉब उनके लिए बहुत बोरिंग होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बहुत मशहूर हैं अपने जुमलों के लिए, वो कड़ाके भी निकलवाते रहे हैं बहुत सारे लोगों के, और मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे और मशवरे देते हैं और अच्छे मशवरे देते हैं, क्योंकि उनकी जो सियासी बसीरत है वो बहुत अच्छी है। कादिर खान मंदोखेल साहब, क्लेम्स चौथी बार वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को बनना है, PMLN का क्लेम है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि वो नहीं बनने देंगे। तो जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मशवरा है, क्या उस पर आसिफ अली जरदारी साहब मान जाएंगे? और मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जिस तरह मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कि उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये फरमाया था कि हम बिलावल को पीपल्स पार्टी जीतेगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। तो इसका मतलब ये लिया गया है कि नवाज शरीफ को नहीं बनने देगा। यकीनन जब हम अपना वज़ीर आज़म लाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा ख़त्म हो जाएगा, तो उसका मतलब कुछ मीडिया ने यूँ ले लिया। अच्छा, मुशाहिद हुसैन साहब का मशवरा बड़ा वैलिड भी है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के दिल में जो बातें हैं जो उन्होंने लंदन में कही थी वो अभी तक उसने डिनाई नहीं किए। जहाँ उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने मुझे नाइल करार दिया, अब उसमें बेंच में 2 जज साहिबान तो रिटायर हो गए। एक जज जस्टिस एजाज उल हसन साहब जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज है, और अक्टूबर 2024 में वो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे।
تو گویا نواز شریف صاحب آنے والے چیف جسٹس کے خلاف، چلو یہ دو صاحبان تو ریٹائرڈ ہو گئے اور ان کے خلاف کارروائی بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کتنا آسان ہوگا، لیکن ایک آنے والے چیف جسٹس جو اگر نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اپنے دور میں وہ اپنی چیف جسٹس کے خلاف اور یعنی ان کو انجام تک پہنچائیں گے، اس کا جواب ابھی تک نواز شریف صاحب نے خود نہیں دیا ہے۔ ان کے رہنما اسحاق ڈار صاحب دوسرے تیسرے یہ میڈیا پہ ضرور آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نواز شریف صاحب انتقام نہیں لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے اس بیان سے اپنا یو ٹرن جسے کہتے ہیں وہ نہیں لیا، تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا آسان ہوگا۔ شاید مشاہد اللہ صاحب کا بھی، مشاہد حسین صاحب کا بھی اس طرح اشارہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ لچک ہے اس کے اندر اور 16 مہینے کی جو وزیر اعظم شپ ہے، گو کہ ہمارے توقع کے مطابق وہ نہیں اترے، گو کہ زرداری صاحب کی جو بات ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے، کیونکہ میں تو ڈائریکٹ یوں سمجھ لو کہ وزیر اعظم صاحب کا یعنی شہباز شریف صاحب کا وکٹم ہوں، کیونکہ میرا اور ان کا حلقہ انتخاب ایک ہی ہے کراچی میں، وہاں انہوں نے 1 روپے کا بھی کام نہیں کیا، نہ صرف 1 روپے کا کام کیا بلکہ تمام ایم این اے صاحبان سے ملاقات کرتے رہے، مجھ سے ملاقات کی کبھی اس نے حامی نہیں بھری بلکہ کہتا رہا اسمبلی کے اندر میں ملوں گا، مگر کبھی ٹائم نہیں دیا۔ تو یوں ہمارا مطلب ہے کہ یقیناً ہر پارٹی پھر سیاسی ہوئے یا الیکشن کے دور میں دعوی بھی کریں گے، لیکن یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ کبھی بھی بلاول صاحب نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ نواز شریف صاحب نے لندن میں آنے سے پہلے یہ کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گا، تو پتہ نہیں کس انداز سے انہیں کیا، یا شاید ان کو پاکستان کی جو اندرونی صورتحال تھی، لیونگ پلینگ فیلڈ تو میرے خیال میں اس نے اوپر لیول کی تو بنا لی ہے، مگر عوام کے لیول پہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور یقیناً آنے کے بعد وہ تھوڑی سی خاموشی بھی چھا گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کا دور ہے اور اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف صاحب کو جیتنا، اتنا آسان نہیں ہے مسلم لیگ نون کو 2/3 میجارٹی لینا اور حکومت بنانا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت ابھی بدل چکا ہے۔ جی قادر مندوخیل صاحب صحیح کہا کہ یقیناً آپ لوگوں کے کچھ تحفظات تھے اور جس طرح کے کلیمز آئے، لیکن ایک بات ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، ایک جو نیریٹو تھا اس حوالے سے، تو وہ بہت قریبی فیملی ممبر بھی ہیں، سمدی بھی ہیں، تو یقیناً ان کی بات وہ ہمیں مان لینی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے وہ اب بدلہ نہیں لیں گے اور تمام معاملات جو ہے وہ اب اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس پر ذرا کمنٹ لے لوں پی ایم ایل این کی طرف سے، پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنا سیاسی تجزیہ دیجیے گا، کیونکہ ابھی فگر ان نہیں ہو رہی JUIF اس جنگ میں کہ کون وزیر اعظم بنے گا کون نہیں۔ رانا احسان افضل صاحب، زرداری صاحب نے چلیں اس طرح لے لیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ آن گراؤنڈ سچویشن آپ کو کیا لگتی ہے کہ جو کلیم ہیں، جو ٹال کلیمز ہیں، اس میں پی ایم ایل این کو تو لگ رہا ہے کہ شاید ایج بھی مل رہا ہے بہت سارا، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زمین صاحب، اس وقت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی تو موجود نہیں ہے، تتر بتر ہو چکی ہے اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، تو ہمارا پی ٹی آئی سے تو کوئی اتنا سخت مقابلہ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ جہاں تک آئی پی پی ہے، وہ ایک نئی جماعت ہے، گراس روٹ لیول تک موجود نہیں ہے، تو کیا آئی پی پی کے نام پہ ووٹ پڑے گا یا وہاں چند شخصیات ہیں ان کو کتنا ووٹ پڑتا ہے؟ میرا نہیں خیال بہت زیادہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیناریو کے اندر پیپلز پارٹی تو پنجاب میں اس حد تک موجود نہیں ہے، تو پی ایم ایل این کے لیے رستہ کلیئر ہے پنجاب کے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں ہم 2/3 اکثریت وہاں لے پائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک باقی ہے، انشاءاللہ سندھ کے اندر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہماری پارٹی کو سوٹ کرتا ہے، کس طرح کی الائنسز سوٹ کرتی ہیں۔ کراچی میں ہمارا الحمدللہ ایک اچھا ووٹ بینک ہے، اس کو ہم کس طرح نکھار سکتے ہیں، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے۔ کے پی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی ہم جو ہے نمبر آف سیٹس لے سکتے ہیں، وہاں بھی پریزنس ہماری اچھی ہے کچھ بیڈز کے اوپر، اور بلوچستان میں بھی ہم اپنی الائنسز پہ ورک کریں۔ تو ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم ایک میجورٹی پارٹی بن کے آئیں صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہم ان کو بنا پائیں۔ تو ہم تو اس کے لیے اور گیئرڈ اپ ہیں۔ ہماری تو اب اسکیجول بھی اناؤنس ہو چکا ہے، 10 تاریخ آخری ڈیٹ ہے کہ جب پارٹی کینڈیڈیٹس نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔
ہماری جنرل کاؤنسل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے 4 تاریخ کو. تو ہر لحاظ سے ہماری پارٹی تو الیکشنز کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہماری تیاریاں جو ہیں وہ جاری. رانا احسان افضل صاحب، آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے پچھلے 16 مہینے، وہ اب پی ایم ایل این جوائن کر چکے ہوئے ہیں، اور خیر وہ اس وقت بھی پی ایم ایل این کے ہی تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن تو وہ کم ہی تھے. تو اب کیا ٹاس پڑے گا، سکہ اچھالا جائے گا، کرا کس کے نام نکلے گا؟ جی بالکل، میں اپنی سیٹ جو NA-104 ہے نیشنل اسمبلی کے لیے، اس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں اور اسی امید پہ ہوں کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے. صحیح. مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب تمام لیڈر سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس آئے ہیں، اور کچھ تعزیت کی بھی وجہ تھی، لیکن جب آتے ہیں تو سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے. یہ جو اب کلیمز ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، تو کیا JUIF اب آبزرو کر رہی ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہوگا تو اس کے ساتھ ذرا تھوڑے سے معاملات بہتر کرنے آنے والے دنوں میں، یا کوئی بھی بنے پرائم منسٹر کسی بھی پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا ہو یا PMLN کا، آپ کے تو تعلقات دونوں کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ تو حکومت کا حصہ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کچھ باتیں قبل از وقت ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا دعویٰ تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، اور یہ دعویٰ جب لیڈر کرتا ہے کہ ہماری پارٹی کے وزیر اعظم ہوگا، تو یہ اپنے کارکنوں کے امیج کو اٹھاتا ہے، اس کے مورال کو بلند کرتا ہے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے انتخابی کمپین چلا سکے. تو چونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایسی جماعتیں ہیں کہ ماضی میں ان کے وزیر اعظم آتے رہے ہیں، تو اگر وہ دونوں یہ کہیں کہ ہم اپنا وزیر اعظم لائیں گے، تو یہ کوئی اچھمنے کی بات نہیں ہے. بڑی پارٹی ہیں دونوں. اب آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہوں گے، تو اس وقت تو ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ انتخاب ہی نہیں ہوا. جب انتخاب ہو جائیں گے تو اسی رات معلوم ہو جائے کہ لارجر پارٹی کون سی. تو میری رائے میں لارجر پارٹی کو حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے وزیر اعظم لائے. اگر لارجر پارٹی کو چھوڑ دیا جائے اور چھوٹی چھوٹی گروپوں کو جمع کر کے 2/3 وزیر اعظم کا راستہ روکا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی بھی اپنی کوشش کرے اور کارگزاری دکھائے، ان کو حق ہے، اور مسلم لیگ نون بھی اپنی کوشش کرے اور کارگزاری دکھائے. تو انشاءاللہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اسی کا وزیر اعظم ہوگا. بہرحال یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب. مفتی کفایت اللہ صاحب، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے جب مینار پاکستان پر جلسہ کیا تو PDM کے صدر جو تھے، اب تو پتہ نہیں PDM شاید ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، وہ تو حکومت ختم ہونے کے ساتھ شاید ختم ہو گئی 9 اگست کو، لیکن ساتھ رہا بہت قریبی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر تھے، تو ان کا ذکر نہیں کیا، اپنے بھائی کا ذکر کیا کہ جی بڑا دلیری سے کام کیے، چلاتے رہے، اور میں سلام کرتا ہوں. تو وہ صدر تھے، آپ کو مطلب PDM کو چلانے والے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اس پر کیا کمنٹ دیں گے؟ دیکھیں نا، یہ جلسہ تو ان کا جلسہ تھا نا، مشترکہ جلسہ تو نہیں تھا. اگر مشترکہ جلسہ ہوتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ ان کا جلسہ تھا، ان کی مرضی، اس کا نام نہیں آنا لے. بہرحال آپ نے PDM کی بات کی، تو PDM تو بنا تھا محترم عمران خان کے خلاف. تو عمران خان تو اب نہیں ہے. کچھ ان کی غلطیاں ہیں، کچھ ہماری چالاکیاں تھیں، چستیاں تھی، تو وہ اب میدان میں نہیں ہے. تو کچھ ایسا زرداری صاحب نے جو بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب PDM بنا کر میں نے وزیر اعظم بنایا میاں شہباز شریف صاحب کو، لیکن انہوں نے کام نہیں کیا. تو یہ اب ایک طرح سے مطلب پوری PDM کے اوپر پیپلز پارٹی الائنس میں ہونے کے باوجود 16 مہینے اب چارج شیٹ بنا رہی ہے. دیکھیں نا، ہم سب لوگ شامل تھے نا، اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری تو ہم سب اٹھائیں گے نا. اس میں جب اتحادی حکومت ہوتی ہے تو ایک سٹیک ہولڈر ہوتا ہے اور ایک پارٹنر ہوتے ہیں. تو سٹیک ہولڈر تو بے شک اس کا PMLN تھا،
اور ہم سب لوگ پارٹنر تھے. بڑا پارٹنر پارٹی والے تھے اور ہم لوگ بھی پارٹنر تھے. تو پارٹنروں پہ وہ ذمہ داری نہیں آتی جو اسٹیک ہولڈر پر آتی ہے. ساری نیکنامی اور بدنامی وہ ان کی ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس تمام باتوں کے باوجود میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے حصے کا کیا بوجھ اٹھانا چاہیے. جتنا ہمارا اس وقت حصہ بنتا تھا اس حصہ بغیر جسا وہ بوجھ اٹھانا چاہیے. اگر کہیں خدا نخواستہ کمزوری ہے تو اس کو برملا ماننی چاہیے. کیا اتنا ہمارا حصہ تھا, اس حصے میں یہ کمزوری ہو گئی, اور اگر کہیں کریڈٹ ملتا ہے تو ہمیں بھی اتنا ملنا چاہیے. مولانا صاحب یہ حصہ ڈیفائن کیسے ہوگا, اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے. میں چاہوں گا کہ ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کے میں اس پر بھی بات کروں گا, کیونکہ میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت کنوینئنٹلی پی ڈی ایم اور اس کی الائنس پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں جماعتیں جو ہیں وہ بہت جب انتخابات میں جائیں گے تو بہت کنوینئنٹلی یہ کہیں گے کہ جناب یہ ہمارے حصے میں تھا اور ہم نے یہاں پہ یہ ڈیلیور کیا. لیکن یہ جو مہنگائی کا بوجھ بڑھا اور پھر بے روزگاری بڑی, صنعت بند ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, جس سے عوام پریشان ہوئی, اس میں شاید جس جماعت کا حصہ نہیں تھا یا وزارت نہیں تھی وہ بڑے کنوینئنٹلی نکل جائیں گے. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. قادر خان مندوخیل صاحب, یہ تو اب ہے, بات تو شروع ہو گئی ہے. زرداری صاحب نے بہت آرام سے کہہ دیا کہ جی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو وہ توقعات رکھ رہے تھے کہ ایک وزیر اعظم سے. آپ نے بھی بتائیں کہ جی آپ کے حلقے میں کوئی 1 روپیہ نہیں لگنے دیا گیا, زیادتیاں بھی کی. لیکن اب آپ لوگ حصہ تھے, آپ اتنی آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب 16 مہینے میں جو ابھی بھی عوام یہی پوچھ رہی ہے, اتنی مہنگائی, اب گیس اتنی 193% گیس مہنگی ہو گئی ہے, اور یہ یقیناً ایک تسلسل ہے, مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے عوام کے اوپر. تو کتنی آسانی سے آپ لوگ نکل جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑا درست فرمایا. جو ہمارے حصے کا بوجھ ہے وہ ہم بھگتنے کو تیار ہے, اٹھانے کو تیار ہے. اب آپ نے پیٹرول کی بات کی ہے, پیٹرول کی نرخ, گیس کے نرخ, یہ مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر تھے. اور پھر اس کے بعد آپ اگر فائنینس کا لے لیں تو یہ فائنینس بھی ان کے پاس تھا. آپ اگر ہماری کمیٹی کا دیکھ لیں بلاول صاحب کا, تو وزارت خارجہ کی جو پرفارمنس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے. FATF سے نام نکلوانا اور سعودی عرب کے ساتھ اسی طرح جو تعلقات ہمارے تھے وہ بحال کرنا, سی پیک بحال کرنا چائنا کے ساتھ, اور وغیرہ وغیرہ, ایک ملک کا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. پھر اسی طرح شیری رحمان صاحبہ کا جو انوائرمنٹ کا تھا وہ آپ کے سامنے پرفارمنس. پھر اس طرح کامرس کا اور دوسرے وزارتیں جو ہمارے پاس تھی ان کی پرفارمنس آتی. میں ایک چھوٹی سی کمیٹی کا, اسپیشل کمیٹی کا میں چیئرمین تھا. 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میں نے ریگولائز کرایا جو پاکستان میں 40 سال سے جو کچے ملازمین تھے وغیرہ وغیرہ. تو یقیناً ہم اسی کا حساب دیں گے جو ہمارے پاس تھی, جو ان کے پاس ہے یا جمعیت کے پاس یا MQ مینگل صاحب کے پاس ہے, وہ اپنے حصے کا دعویٰ کر. لیکن مین ڈرائیونگ سیٹ پہ تو شہباز شریف صاحب تھا, ڈیسیژن میکر تو یہی تھا. تو یقیناً ان کو اپنی حصے کا جواب دینا پڑے گا. جو بات زرداری صاحب نے کی ہے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, بالکل درست کہا, بالکل درست فرمایا. ہم نے جو ایک سوچ لے کے بیٹھے ہوئے تھی, جس طریقے سے کر رہے تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک اور بتاؤں کہ بلاول صاحب کے حلقے میں ایک K5 منصوبہ منظور ہوا, میرا بلاول صاحب کا اور قادر پٹیل صاحب کے حلقے میں, اور وہ آخری دن تک جو ہے نا شہباز شریف صاحب اثرے دیتے رہے, اور عین وقت پہ اس نے انکار کر دی کہ پیسے نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنی MNA صاحبان کو جو پنجاب کے تھے 1 ارب روپے دے دیے, آپ نے بہت سارے پروجیکٹ پنجاب میں شروع کر دیے, مگر جو بنیادی مسئلہ بلدیہ کا, کیماڑی کا اور لیاری کا تھا, جو ہم تینوں کا حلقے کا تھا, اسپیشلی بلاول صاحب کے حلقے کے, وہ وہاں کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. K4 منصوبہ جو زمانے سے التوا کا شکار تھا, اس کے لیے آپ نے صرف بجٹ میں 17 ارب روپے رکھے.
تو یہ ساری سوالات تو یقیناً ہماری ذہنوں میں ہیں، ہماری دلوں میں ہیں، اور ہم نے بھی اپنی حلقوں میں لوگوں کو جواب دینا ہے. مسلم لیگ ان کے کارکنوں نے بھی اپنی قیادت سے سوال کرنا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ، جناب قادر مندوخیل صاحب، میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ فارمولا کیا ہوگا زرداری صاحب؟ یہاں یہ ایک دم یہ مطلب بڑے عرصے بعد ایک بڑی خاموشی تھی زرداری صاحب کی طرف سے، لیکن اب ایک آواز آئی ہے تو وہ بڑی ایک مطلب پاورفل آواز ہے کہ جی نہیں چلیں، کہ بلاول بھٹو زرداری اگر پرائم منسٹر ہوں گے. تو اب وہ کیا ہے؟ ایک تازہ ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا؟ کچھ لگ رہے تھے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی پریشان تھی آئی پی پی بننے کے بعد، پنجاب میں جس طرح 5-6 مہینے پہلے ایک بہت زوردار آواز بن رہی تھی وہ بھی مدھم بن گئی. تو ابھی یہ کیا فارمولا کیا ہے یہاں؟ پھر تازہ ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا؟ دیکھیں، تازہ ہوا کا جھونکا یقیناً ہمیشہ ہماری عوام کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے، عوام کی طرف ہم دیکھتے ہیں. ہم کسی امپائر کو انگلی کو نہیں دیکھتے، نہ ہمیں کبھی اللہ سکھائے. بات یہ ہے کہ جب بلوچستان میں باپ پارٹی کے بہت سارے سرکردہ لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت کیے اور 2-4 ہفتے کے بعد نون لیگ میں شمولیت اختیار کیے، تو یقیناً ہمارا گلہ بنتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا مثال دوں، کوئی اچھا گیسٹ مجھے اور کفایت اللہ صاحب اور رانا صاحب کو چھوڑ کے کوئی اچھا گیسٹ جو پاپولر ہوتا ہے وہ آپ کے چینل میں آتے آتے دوسرے چینل کی طرف چلا جاتا ہے، تو یقیناً آپ کو دکھ ہوگا کہ یار یہ تو میرے شو میں آنا تھا، کہیں اور کیوں چلا گیا. تو جب لوگ ہمارے پاس آ گئے، شمولیت اختیار کر دیے، 1-2 ہفتے کے بعد وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کیے، تو یقیناً سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ چکر کیا ہے. نمبر 1 بات. دوسرا یہ کہ جب زرداری صاحب پنجاب میں بیٹھ گئے، جنوبی پنجاب میں تو ہمارا گرپ الحمدللہ پہلے سے موجود تھا. اس گرپ کو کم کرنے کے لیے جہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے تھے شمولیت کی، اور یہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی 90% جو پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی سے لوگ گئے شمولیت کیے. اب وہ لوگ واپس اپنے گھر کو آ رہے تھے، پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے تھے. تو این ٹائم پہ آپ نے جہانگیر ترین کو، میں نون لیگ کی بات کروں، انہوں نے آئی پی پی جہانگیر ترین کو ملا کے اور اس کو پیپلز پارٹی کا راستہ روکا. تو ہمارے گلہ تو بنتا ہے، کیوں آپ نے اپنے طرف کرنا ہے اور دنیا کو پتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا قادر مندوخیل صاحب، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کا خیال ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ پی ایم ایل این 2 ہے. دیکھو 2 سے بھی تھوڑا سا 2 قدم آگے چلے جائے، جو بی ٹیم یا اسے آگے کہتا ہے. اب دیکھو اون چودھری صاحب میاں صاحب کا استقبال کر رہا ہے، دوسری طرف جو ان کی ترجمان ہے وہ ان کی مخالفت کر رہے. تو یہ کھیل جو ہے نا میرے حساب سے مہورتن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بلی چوہے کا جو ہے نا یہ کھیل تو چلتا رہے گا، اور یہ آئی پی پی ہوگی. اور اس طرح بہت سارے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ ہوگا جیسے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا تھا. کبھی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نکلتی تھی، کبھی آتی تھی. تو یہ آئی پی پی کا بھی رول یہی ہوگا پنجاب میں، کبھی وہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، کبھی واپس آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہماری ذہنوں میں ہے. پھر میاں صاحب مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آئی پی پی بننے سے خاص طور پہ جنوبی پنجاب، کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی اثر رسوخ ہے جنوبی پنجاب میں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں بڑے گھروں میں جو الیکٹیبلز ہیں، اور پھر ان کا جہاز بھی اڑتا ہے، تو آپ کو مطلب لگتا ہے کہ یہ مطلب باقاعدہ پلان طریقے سے پیپلز پارٹی کو دوبارہ مطلب ساؤتھ پنجاب جو آپ کا کلیم بننے جا رہا تھا کہ ہم یہاں پہ اب دوبارہ اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں، وہ اب ویک ہو جائے گا؟ دیکھیں، لگنے سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ ٹوٹل ہم نے ڈیپینڈ کی جہانگیر ترین کو، یہی جہانگیر ترین پی ٹی آئی کی پاپولر پارٹی کا یہ رہنما تھا، ہم نے وہ سیٹیں جیتی. یہی پی ٹی آئی کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب تھا، اس ضمنی انتخابات میں ملتان کی سیٹ ہم نے جیتی. یہی پی ٹی آئی تھی، کراچی میں ہم نے سیٹیں جیتی ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے کہ آپ کو کلیئر کٹ اگر لگ رہا ہے کہ اگر 2-4 لوگ یا 2-4 ووٹ ہماری طرف آ رہے تھے اور آپ نے اس کو رکاوٹ بننے کے لیے ایک الگ گروپ بنا کے تاکہ ان کا راستہ روکا جائے، تو یقیناً ہمارے دل میں یہ بات آئے گی. لیکن میں پھر دوبارہ سے کہتا ہوں کہ کوئی جہانگیر ترین کے اوپر جنوبی پنجاب نہیں کھڑا. یہی جہانگیر ترین کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے جنوبی پنجاب جیتا تھا. صحیح، وہ اس وقت آپ کے خیر مقابلے میں نہیں آئے تھے، شاہ محمود قریشی کی شاید صاحبزادی کو ہرایا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے. رانا احسان افضل صاحب، ٹھیک ہے کلیمز ہیں، سب کچھ ہے، 10 نومبر سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم بھی شروع ہو رہی ہے. 4 سال میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں تھے،
ریوائیو کرنے کی. مشاہد حسین سید صاحب نے جو مشورہ دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ایک یہاں پہ ایک اور بھی تاثر ہے, ایک اور بھی گفتگو چل رہی ہے کہ ابھی تو یہ بہت چارجڈ ماحول ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات چیت چل رہے ہیں, لیکن انتخابات کے بعد شاید کچھ مفاہمت کی طرف چلیں گے, زرداری صاحب شاید صدر بن جائیں, پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر بن جائیں, اور پنجاب جو ہے شاید آئی پی پی کو دے دیا جائے, جے یو آئی ایف کو لائنس شیئر شاید بلوچستان میں یا کے پی میں دیا جائے, اور پھر اس طرح کچھ ڈویژن ہو جائے. تو یہ بھی ایک چل رہا ہے, کیونکہ اب ماحول تو انتخابی ماحول تو بن رہا ہے نا آہستہ آہستہ, تو اب یقیناً اس طرف بھی لوگوں کا دھیان تو جا رہا ہوگا. دیکھیں, یہ اس کا فیصلہ ہم لوگوں نے تو نہیں کرنا, یہ تو جب الیکشن کا رزلٹ آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کو کیا ملے گا اور کس کے ساتھ کیا الائنس ہوگی. قبل از وقت یہ کہنا کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس کو یہ مل جائے گا, وہاں یہ ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں ہر پی ایم ایل این اپنا پوری جان مارے گی, اور میاں نواز شریف کا پاکستان میں ہونا ہماری جماعت کے لیے بڑی ایک امید کی کرن ہے. جس طریقے سے وہ پہلے بھی کیمپین, پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی ان کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کے بعد آج وہ انشاءاللہ اب وہ آ کے 2024 میں وہ پی ایم ایل این کی کیمپین لیڈ کریں گے. تو ہم پر امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ بھرپور نتائج جو ہیں ہمیں ضرور ملیں گے. جہاں تک مفاہمت کی بات ہے, دیکھیں بالکل ابھی اس وقت تو پاکستان کے پاس معاشی طور پہ اسپیس اویلیبل ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور آپ ملک کو آگے لے کے جا سکیں. اور یہ تو دیکھیں ابھی ہم ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں ہیں, ممکنہ طور پہ ہمیں ایک 3 سال کے آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس ملک کو لے جانا ہوگا, جو بھی جماعت آئے گی, میرے نزدیک تو یہی رستہ ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اگر تو پھر سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, معیشت پہ سیاست ہوئی, لیگ پولنگ ہوئی, پولرائزیشن کی سیاست ہوئی, تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے باہر نکل پائے گا. تو میاں صاحب تو ویسے بھی دیکھیں جو 2008 سے 18 کا دور تھا, ہم مخالف تھے, حریف تھے پیپلز پارٹی, لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا گورنمنٹ اپوزیشن کا. جب ان کی حکومت تھی تب بھی تھا, اور جب ہماری تھی تب بھی تھا, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوتی تھی, سب کچھ تھا, لیکن رانا احسان افضل صاحب, لیکن معذرت سے تھوڑا سا بہتری ورکنگ ریلیشن شپ کی پیپلز پارٹی کی سائڈ سے زیادہ تھی. پی ایم ایل این کی جب 2013 سے 18 تھی تو اتنی نہیں تھی, اور کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ میاں صاحبان جو ہیں وہ کالا کوٹ پہن کر یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف بھی عدالت میں چلے گئے تھے. پیپلز پارٹی نے شاید ایسا کچھ نہیں کیا تھا. تو وہ ایک پوائنٹ ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب, سیاسی صورتحال تو بن ہی رہی ہے, لیکن ابھی بھی ایک ڈیبیٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی بڑی پاپولر کہ پہلے معیشت پھر انتخابات. اس کے بعد ان کی یہ بھی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا سامنا ہے, خاص طور پر آپ کی جماعت کو باجوڑ میں ہوا, اس کے بعد پھر ہمارے دوست حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ, اور بالکل جو دہشت گردی کی جو ہے اس میں آپ لوگ آئے ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے موسم کی بھی بات کی. تو وہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنسیڈریشن ہے؟ ویسے یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی چلیں اگر 28 جنوری, کیونکہ ڈیٹ ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہیں دی, انہوں نے کہا ہے مقررہ وقت تک ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کی جو گزارشات ہیں ان پر سر دھرنا چاہیے؟ پیپلز پارٹی شاید اس چیز پہ ابھی آمادہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں انتخابات فوری, صاف اور شفاف ہو جانے چاہیے. نہیں, ہمارے اور پیپلز پارٹی کے موقف میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہماری پوری بات یہ ہے کہ یہاں تو 90 دن کے اندر انتخابات, اور اگر آپ 90 دن میں انتخاب نہیں کرتے, 91 کو چلتے, تو 91واں دن جو ہے وہ خلاف آئین ہے, گویا آپ نے آئین کی وائلیشن کری. 100 دن 120 دن یہی چیز ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جب آپ وائلیشن کر ہی رہے ہیں تو اگر 10-15 دن مزید لیٹ ہو جائے اور اس میں ایک میثاق کی معیشت ہو جائے, اور یہ دہشت گردی کی جو لہر اٹھی ہے تازہ, اس کا بھی کوئی سدبھاؤ ہو جائے, اور موسم کا بھی خیال رکھا جائے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. ہم نے وہ بات اس وقت بھی کی تھی اور آج بھی کی ہے.
मैं तो समझता हूँ कि अभी तक इंतखाब का कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और जब वो ऐलान करेंगे तो हमारी इन गुजारिशात को भी सामने रखेंगे। हम इलेक्शन को डिले नहीं करना चाहते, इसको साल पर नहीं ले जाएंगे। हम कहते हैं 2024 में इलेक्शन हो। इतना फर्क है कि अगर कोई आदमी कहता है कि जनवरी में हो तो हम कहें जी एट द एंड ऑफ फरवरी में होना चाहिए। तो इस तमाम बातों में 10-15 दिन लगते हैं, ज्यादा दिन लगते नहीं है। तो ये कैसे समझा गया कि हमारा और पार्टी का मौक़िफ़ अलग अलग है? यानी 10-15 दिन पहले इंतखाबात हो जाए तो उनका मौक़िफ़ है। वैसे एक ये भी तासुर इस वक्त है, मतलब कि जी अगर जनवरी नहीं तो कम से कम फरवरी पे, और जहां मतलब 54 या 56 डेज है 30 नवंबर के बाद, तो कुछ दिन और भी चले जाएं, और वो यकीनन तमाम सियासी जमातों के साथ मशावरत के बाद ही डेट अगर करनी हुई, वैसे तो अभी तक यही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, लेकिन अगर होती है तो बिल्कुल आपका पॉइंट भी है। कादर खान मंदोखेल साहब, एक ये भी पीपल्स पार्टी कहती है कि जी ये क्या मुकर्ररा वक्त पर होंगे, अब हाई टाइम है कि डेट, जब आप 30 नवंबर डेट दे रहे हैं कट ऑफ कि जी हम सब कुछ अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद तो फिर डेट अनाउंस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं डेट मिल पा रही, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन सीधा साधा सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं या किसी के कहने पे बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता आप तीनों में कितना कानून से वाकिफ़ है। अब अलकाबंदी जो 2018 में बन गई थी, उसको 2021 में प्रॉपर हेयरिंग के बाद नई अलकाबंदी बनाई गई है, और अब उसके बाद तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो वो 2021 को आपने वापस बिगाड़ दी। मिसाल मैं और राना साहब या कफायतुल्ला साहब के जो हल्के हैं, हमने जिस हल्कों पे फोकस किए, जिस यूनियन काउंसिल पे हमने फोकस किए, उसमें से आधी आपने इधर उधर कर दिया, तो हमारे लिए तो नया हल्का बन जाएगा, तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को लिस्टें आवेजा कर रही है। अब आप मुझे बता दो कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उससे तो मैं अभी से इख्तलाफ करता हूं, तो क्या मैं 30 नवंबर पे कैसे एतबार करूंगा कि 30 नवंबर को वो मेरे राना साहब या कफायतुल्ला साहब के तवक्को के मुताबिक वो लिस्टें जारी करेंगे? अच्छा, अगर लिस्टें जारी नहीं करेंगे, जो कि नहीं करेंगे, तो क्या हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? अच्छा, अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो 54 डेज क्या, ये तो 254 डेज आपके खा जाएंगे, क्योंकि हमारी अदालती इस काबिल तो है ही नहीं है कि वो 4 दिन में फैसला करेंगे। तो आप मुझे बताओ, उसमें 6 महीने भी लग सकता है, 6 साल भी लग सकता है, तो ये कहां जाएगा? इसी वजह से इलेक्शन कमीशन, ये नून लीग वाले अपनी तरफ से कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं कि अगर 30 नवंबर को लिस्टें आ जाए तो 54 डेज में ये 27-28 जनवरी आ जाता, इस वजह से वो कैलकुलेशन करे, या उनको अंदर से खबर है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी को भी इस काबिल नहीं होगा कि वो इलेक्शन, हाँ एक चीज हो सकता है कि हम आंखें बंद कर ले, तमाम उम्मीदवार आंखें बंद करे, जो भी उल्टे सीधे आपने हल्के बना लिए हम उस पर अमीन करें, तब तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन अभी मजीद खेल रही है। साहब चैलेंज करना शुरू कर दिया है। राना एहसान अब्दुल साहब, फाइनल कमेंट ऑन दिस, मतलब कि जी कहा यह जा रहा है कि शायद PMLN भी क्योंकि चाहती है कि जरा मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाए, और जिस तरह मिसाके मईशत की भी बात है और मईशत बेहतर हो जाए, मौलाना फजल रहमान साहब भी जाते हैं, तो बेशक चलो 10-15 दिन, मतलब देखें मुल्क है तो सब कुछ है, और इस्तेहकाम मईशत अगर मुस्तहकम होगी तो मुल्क और मुस्तहकम होगा। तो क्या ख्याल है आपका, भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है? क्विकली सर। नहीं कि इलेक्शन से पहले मुलाकातें हो सारों से और मिसाके मईशत हो, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, सब बैठ के मान जाएं कि जी जो भी होगा, मतलब जो भी पॉलिसीज बनेंगी बेहतरी के लिए, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं की जाएगी, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। देखिए, मियां साहब बिल्कुल ये इरादा रखते हैं कि इलेक्शनों से पहले दीगर जो पार्टी के सरबराहान हैं उनसे मुलाकात हो, इलेक्शन के ऊपर बात हो, अलायंसेस के ऊपर बात हो सकती है, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो सकती है। तो ये अभी एक ओपन एरिया है, ऐसा नहीं है कि हमने इसके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए। अगर मिसाक दस्तखत नहीं भी होता तो जो PDM की जमातें हैं या जो उस कोalition का हिस्सा थी, मैं समझता हूँ सब इदराक रखती हैं कि मुल्क को आगे किस तरह से लेके जाना होगा, और
جو میں نے کہا پہلے ہی پولرائزیشن کا ماحول ہے، اس کے ساتھ تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. صحیح، بالکل صحیح رانا احسان. تو ہم اسی طرح یعنی ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مساق معیشت کوئی دستاویزات ہوں جس پر دستخط ہوں، براڈر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ممتاز بنگٹ صاحب، ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور میں، ان سے بات کریں گے، اور خلیل احمد صاحب بیورو چیف ہیں کوئٹہ میں، ان سے بات کریں گے غیر ملکی غیر قانونی افراد کے انخلاء کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت تک جو اطلاعات ہیں اس میں 1,40,322 افراد جو کہ غیر قانونی غیر ملکی تھے وہ پاکستان سے جا چکے ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد جن کو ہم ہوسٹ کر رہے تھے، تقریباً 4 ملین سے زیادہ افغانی تھے جو کہ ہمارے پاس بہت عرصے سے موجود تھے. وہ جو لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے، لیکن جو غیر قانونی اور جن کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ والنٹریلی چلے جائیں. اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج سے باقاعدہ طور پر آپریشن شروع کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نہیں گئے اور وہ غیر قانونی ہیں تو ان کو باقاعدہ پکڑ کر ایک ہولڈنگ کیمپس میں رکھا جائے گا اور پھر وہاں سے ان کو نکالا جائے گا. انہی دو معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ممتاز بنگٹ صاحب، ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور میں. بہت بہت شکریہ ممتاز بنگٹ صاحب. خلیل احمد صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں کوئٹہ میں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ کوئٹہ سے آغاز کیا جائے. خلیل احمد صاحب، کیا صورتحال رہی چمن پر، اور اب جو کہ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے بلوچستان میں بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی ہمارے افغانی بہن بھائیوں کی، بچوں کی، تو اب صورتحال کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر باقاعدہ جو آپریشن شروع کیا گیا اس کی کوئی ضرورت پڑے گی یا ہے؟ کیونکہ اگر والنٹریلی بہت اتنی بڑی تعداد چلی گئی ہے، جو 1,40,000 لوگ سے زائد لوگ چلے گئے ہیں، تو کیا آپریشن کی ابھی ضرورت ہے؟ آپ کا اسٹیمیٹ کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی 17 لاکھ ہیں غیر ملکی، اور بھی ممالک کے لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر ہیں. جی ہاں بالکل. جس آپریشن کی آج آپ بات کر رہے ہیں وہ آپریشن آج شروع ہو چکا ہے، اور کوئٹہ کے وہ علاقے جہاں پہ بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی رہائش پذیر تھے، وہاں پولیس صبح سویرے ہی پہنچ گئی اور انہوں نے دستاویز چیک کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا. اور آج شام 8 بجے تک ہم حاجی کیمپ میں تھے جس کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی غیر رجسٹرڈ غیر قانونی پاکستانی ہوگی ان کو لا کے یہاں ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جائے گا. تو تقریباً 250 سے زائد افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا کر کے وہاں لایا گیا تھا، اور وہاں گاڑیاں بھی تیار کھڑی تھی جن کو ڈیپورٹ آج رات ہی کر دیا جائے گا. ان کے دستاویزات مکمل کیے جا رہے تھے، جبکہ وہاں پہ موجود پولیس جو آفیسران تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ساری رات یہ آپریشن جاری رہے گا اور مزید لوگوں کو ہم لا رہے ہیں. تاہم آج جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ چمن کے راستے جو ہے تقریباً 35,000 سے زائد جو غیر قانونی طور پہ لوگ تھے بلوچستان میں آباد تھے، اور کچھ کو سندھ سے بھی لایا گیا تھا، ان کو وہ رضاکارانہ طور پہ وہاں سے چلے گئے. اور جبکہ جو چمن سے ہمارے نمائندے، جب ان سے میں نے اس حوالے سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پہ جا رہے ہیں. تاہم جو سہولیات ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے کوئی آرام سے وہاں چلے جائیں اور کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. تاہم آج کچھ دیر کے لیے تھوڑا بہت مسئلہ ہوا تھا، تاہم اس کو جو ہے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے صورتحال کو قابو میں کر لیا اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اور کل سندھ سے تقریباً 1,000 افراد جو ہے وہ ٹرین سے آ رہے ہیں جن کو ریلوے اسٹیشن سے پہلے ہولڈنگ سینٹر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پہ ان کی دستاویزات مکمل کرنے کے بعد ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے چمن بھجوایا جائے گا. تو
یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, آپریشن بھی شروع ہو گیا ہے, اور آج جس طرح میں نے بتایا کہ 250 سے زائد افراد 8 بجے تک تو ہولڈنگ سینٹر میں لائے جا چکے تھے, اور اس کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن ساری رات جاری رہے گا. خلیل, یقیناً ہماری جو پاکستان کی حکومت پاکستان ہے اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ہمارے افغانی جو بھی ہیں یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, یہ چلے جائیں جو جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں, اور باقاعدہ قانونی لیگل کاغذات پہ واپس آئیں, اپنے کاروبار یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں تجارت کا کام معاملہ, تو اس پر بھی بات کریں گے. ممتاز بنگش صاحب, صورتحال جو ہے وہ کچھ ریزسٹنس نظر آئی کیونکہ لوگوں کے کاروبار ہیں, بچے یہاں پہ ہیں. دوسرا, جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں افغانی, ان کا سٹیٹس جو ہے وہ تو ہمارے مطلب جس طرح اگر کوئی باہر جاتا ہے اور ان کے بچے وہاں, تو وہ اس کے شہری ہوتے ہیں. اب اگر پیرنٹس انلیگل تھے اور بچے لیگل ہیں, پاکستانی شہری ہیں, تو اس کے اوپر کوئی پالیسی کہیں سے کوئی نظر آیا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس پر کرنا کیا ہے؟ شکریہ ضمیر صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور یہی وہ بات ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی افغانی ہیں, خصوصاً پشاور کے علاقے میں, یہاں جو سب سے زیادہ جو انفلکس ہے افغانیوں کا وہ ادھر پشاور ہی میں ہے, جن کی تعداد یہاں پہ جو صرف انلیگل افغانی ہیں ان کی تعداد ایک جو حکومتی اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 22,852 بتائی جاتی ہے. تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے بچے ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ادھر ہی پڑھ لکھ گئے ہیں, بلکہ ان کو وہ اردو اور پشتو زبانیں جو ہیں وہ ایسی ہی بولتے ہیں جہاں پشاور میں یا خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں. ان کو پرشین اور دری وغیرہ کی زبانیں نہیں آتی. وہ لوگ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو یقیناً ان کو مسائل تو شروع میں ہوں گے, لیکن جب تک ان کے خاندان اور ان کی فیملیز ان کے پاس دستاویزات نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے یہاں پہ رکنا آسان کام نہیں ہے. اگرچہ وہ لوگ, وہ بچے جو یہاں پہ لکھ پڑھ گئے ہیں وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں, بعض جو ہیں پرائیویٹ جابز بھی کر رہے ہیں, وہ زیادہ خوش نہیں ہیں, لیکن ان کے خاندان والے جو دہائیوں پہلے ادھر آ چکے ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو مہمان نوازی اس عرصے میں ہوئی ہے وہ اس پہ کافی شکر گزار نظر آتے ہیں اور کافی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ان کے بچے ناراض ضرور ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان کی واپسی کا, تو واپسی کے لیے تو بڑے اچھے انتظامات پاکستان کی حد تک کیے گئے ہیں, بلکہ ادھر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ تورخم سے اس سائڈ پہ جو تورخم ہے افغان کے سائڈ سے جو ان کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی وہاں کی حکومت کی جانب سے بسوں کا انتظام کیا گیا ہے, لیکن وہاں بارڈر حکام سے ہماری بات ہی, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں وہ زیادہ مؤثر نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو انفلکس ہے, جو ان کی جانے کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگرچہ کل جو ہیں کافی تعداد میں یہاں سے لوگ چلے گئے تھے, کوئی 1000 کے قریب فیملیز چلی گئی تھیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سینٹر پہنچ چکے ہیں, سڑکوں پر ہیں, ٹرکوں میں وہ سامان لاد کر وہاں پہ موجود ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آج جو ہے ممتاز ایک جو ہے مطلب کچھ پریشان بھی ہوں گے کہ جی اتنا ہمارا یہاں پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں, بچے اسکولوں میں ہیں, ٹھیک ہے لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہیں, طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں, تو اس کا کوئی فیئر, کوئی ڈر, خوف وہ بھی ہے ان میں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا ملک ہے, ہم اپنے ملک واپس جا رہے ہیں؟ اصل میں شروع میں جب 2021 میں طالبان آئے تھے تو میں خود افغانستان گیا تھا, وہاں پہ ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس میں وہ لوگ تھے جو یا تو تعلیم یافتہ تھے یا مختلف قسم کے فنون سے وابستہ تھے. مثال کے طور پہ وہاں پہ جو میوزک اکیڈمیز تھیں وہ ساری بند ہو گئی تھیں, جو ٹیچرز تھے, جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ تھے, جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ تھے, وہ سب کے سب 2021 میں پاکستان آ چکے تھے. جو ان کی تعداد بڑی ہے وہ اسی دوران ہی بڑھ گئی ہے. حالانکہ جو مہاجرین ہیں وہ تو ظاہر ہے 1979 میں آ گئے تھے, پھر 1997 میں آ گئے تھے, پھر جب 2001 میں دوبارہ تیسری بار حالات خراب ہو گئے تو ایک بار پھر وہ پاکستان کا رخ انہوں نے کر لیا تھا. لیکن طالبان کے بعد یہ جو لوگ انلیگلی یہاں پہ آئے تو تب سے لے کر اب تک یہاں پہ انلیگلی یہیں پہ رہ رہے ہیں, لیکن ان کی تعداد کافی کم ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یورپ اور امریکہ جانے کے لیے یہاں پہ پہنچے تھے اور
تب سے اب تک وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کا کام ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں سے جائیں. لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار موجود ہے. چاہیے تھا کہ یہ ان کی جو ایمبیسیز ہیں وہاں سے پاسپورٹ بنواتے اور ویزا لے کے یہاں پہ اسٹے کرتے. حالانکہ ایسے لوگ ایون جرنلسٹ موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں باہر کے اس میں, لیکن باقاعدہ طور پہ وہ ویزے پہ ہو کے آئے ہیں, تو انہیں تو کچھ نہیں کہا جائے گا. انہیں تو یہاں پہ رہنے دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ یہاں پہ رہیں وہ رہ سکتے ہیں. لیکن جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کو ایک طریقہ کار کے مطابق ہی آنا پڑے گا. اور وہاں پہ اگرچہ ان کے لیے ایک خوف سا ہوگا, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے, کیونکہ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے, جو بھی آئے گا ہم ان کو سہولیات بھی دیں گے اور ان کو روزگار اور ذریعہ معاش دینے کی بھی ہم کوشش ذمہ داری طالبان حکومت کی بنتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو حکومت ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی چاہیں گے کہ ان کے اپنے ملکی افغانی جو ہیں وہ واپس آئیں, اور جتنا کنٹریبیوٹ وہ پاکستان کی معیشت میں کر رہے ہیں وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں, اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے. بالکل خلیل احمد, بات ہو رہی ہے کہ جی کوئٹہ میں بھی اور جس طرح مطلب پشاور میں بھی اور دیگر کے پی کے بڑے اربن سینٹرز میں, بلوچستان کے اربن سینٹرز میں خاص طور پر بہت کاروبار ہے, تو وہاں سے مطلب جڑے ہوئے ہیں. اس کا بندوبست کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہوگا کہ جی وہ کیا کسی کے ذمہ لگا کے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہماری امانت ہے رکھ لیں, یا اس کا کیا طریقہ کار ہو رہا ہے؟ جی ایسا ہے کہ جو لوگ کاروبار بالکل جو بلوچستان کی معیشت پہ تقریباً 70% جو ہے وہ جو یہ ہمارے غیر قانونی طور پہ جو لوگ یہاں آباد تھے ان کا قبضہ تھا. ہر شعبے میں ان کے لوگ تھے. اس میں جو چھوٹے موٹے لوگ تھے جو ریڑھی وغیرہ چڑھاتے تھے یا جن کی گیراج تھی, میکینکس تھے, جو لیبر کرتے تھے روزانہ کا, وہ جو ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ جا رہے ہیں. ان کے جو گھر تھے وہ بھی سٹامپس پہ تھے, ان کی کوئی باقاعدہ رجسٹریشن نہیں تھی, بہت اونے پونے جو ہے وہ بیچ رہے ہیں جو بیچ رہے تھے. باقی کچھ وہ لوگوں کو بھی حوالے کر کے جا رہے ہیں. لیکن جو لوگ بالکل بہت زیادہ پیسے والے ہیں, جنہوں نے شناختی کارڈ بنا لیے ہیں, جنہوں نے پاسپورٹ بنا لیے ہیں, وہ اب تک جو ہے لوگ ان کی طرف سب دیکھ رہے ہیں. جو اہل بلوچستان ہیں ان کی نظریں ان لوگوں پہ لگی ہوئی ہیں, اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے جو کہ بلوچستان کے ہر شعبے میں حاوی ہیں اور اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں پورے ملک میں. یہاں سے بیٹھ کے پنجاب سندھ میں جو یہاں سے ان کا مال جاتا تھا. ایک منٹ خلیل, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ انلیگل ڈاکومنٹ انلیگل طریقے سے انہوں نے بنائے ہیں پاسپورٹس, آئی ڈیز, یا کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو بن نہیں سکتے چاہے وہ مہاجر بھی ہوں. انہوں نے شناختی کارڈ یہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑا جو نادرہ جب سے آیا ہے اس وقت سے جو ہے بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں بالکل سکینڈل ہوا. آپ نے دیکھا جس میں بہت سے جو ہے نادرہ کے لوگوں کو نکالا بھی گیا, اور اب بھی تحقیقات جاری ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں کس طرح جو ہے وہ شناختی کارڈ بن گئے اور یہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں. اور یہ یقین کریں کہ جب حج آتا تھا, حج کا سیزن آتا ہے, تو یہاں سے جو بلوچستان سے لوگ جاتے ہیں اس میں 50% افغانی جاتے تھے پاکستانی پاسپورٹس پہ. تو مطلب وہ اتنے انفلوئنس تھے, اتنا زیادہ پیسہ وہ استعمال کرتے تھے کہ وہ پاسپورٹ بھی بنا لیتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کافی جو ہمارے یہاں پہ پاسپورٹس کے لوگ تھے ان کو بھی سزائیں ہوئیں, ان کو بھی نوکریوں سے برطرف کیا گیا, اور کافی اس حوالے سے بھی تحقیقات جو ہے جاری ہے. اب سب سے جیسے میں نے کہا کہ ان پہ نظر ہے کہ حکومت ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے. اور اس حوالے سے جب ہم متعلقہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ پہلا مرحلہ ہے, وہ لوگ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے, کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے, ہم ان کو پہلے کارروائی کریں گے اور اس کے بعد. خلیل احمد, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ممتاز بنگش 30 سیکنڈز فائنل کمنٹ کہ وہاں پہ بھی بزنسز کی یہی صورتحال ہے, لوگ مطلب خرید رہے ہیں, سستے داموں بیچ رہے ہیں جو افغانی جو جا رہے ہیں انلیگل, اور پھر وہاں پہ بھی انلیگل آئی ڈی کارڈز بنے, پاسپورٹس بنے. جی بالکل, اصل میں ادھر ذرا خیبر پختونخوا میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ ادھر بڑی جلدی ان کی پہچان ہو جاتی ہے. بلوچستان میں یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں تو ان کا اتنی آسانی سے پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پشاور میں ان کا پتہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے. ہاں بزنسز ان کے ہیں, لیکن جو بزنسز ہیں, جو تشویش والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حوالہ ہنڈی اور اس قسم کی جو منفی کاروبار ہیں ان سے یہ لوگ وابستہ ہیں, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان بھی ہو رہا تھا اور پہنچ رہا ہے, وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین, اب تک
تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.